बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की हेडलाइंस, क्या आर्मी चीफ की एक्सटेंशन वाला ऑप्शन ख़त्म हो पाएगा? इमरान खान माल्डियस अटैक की इंक्वायरी अभी तक शुरू क्यों नहीं हुई? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की डायलॉग से मुतालिक शराइत सामने आ गई। और क्या इस वक्त पार्लिमानी निज़ाम चल रहा है? और नेपरा ने बिजली के नर्ख बढ़ाने के लिए कमर कस ली। नाज़रीन, 5 पॉइंट्स हैं, इन पर हम रोशनी डालेंगे। एक और पॉइंट भी है कि हम आपको तारीख़ पाकिस्तान के हवाले से एक सिलसिला शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम आपको उससे मुतालिक पाकिस्तान की आज़ादी से मुतालिक उससे पहले जो तहरीकें चली थीं और जो हमारे मुसलमानों ने आबाओ अजदाद ने कुर्बानियाँ दी थीं पाकिस्तान की आज़ादी के लिए, वहाँ से लेकर 2022 तक हम आपको जो है ना टोटल इसकी जो तारीख़ है, डिटेल है, वो हम आपके सामने रखेंगे। इंशाल्लाह वो सिलसिला हम जल्द शुरू करेंगे और हम स्टेप बाय स्टेप आपको जो है ना तारीख़ से आगाह करेंगे। इस तरह हम पेज बनाते हैं, पेज 1, 2, 3, इसी तरह हम क्लिप 1, 2, 3 बनाएंगे ताकि आपको आसानी से जो है ना तारीख़ पाकिस्तान के हवाले से पूरी डिटेल समझ आ सके। और इसमें आप सबका ताउन चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जो है वो लाजमी दबा दें। शुक्रिया। आज के 5 पॉइंट्स में से पहला जो पॉइंट है वो है आर्मी चीफ की एक्सटेंशन से मुतालिक। राना सनाउल्लाह साहब ने बयान दिया है कि ये ऑप्शन ही क्लोज कर देना चाहिए, ख़त्म कर देना चाहिए कि आर्मी चीफ की एक्सटेंशन दें या ना दें, उससे ऑप्शन के हवाले से मुशावरत करें या ना करें। यानी कि एक 3 साला दौर होता है आर्मी चीफ का, तो उसमें ऑप्शंस हैं, बल्कि 3 ऑप्शंस हैं एक्सटेंशन से मुतालिक। 3 साल का और फिर तीसरा जो है वो 1 साल का है। तो ज़ाहिर है फ़ायदा उठाते हैं कुछ लोग, इदारों के लोग एक्सटेंशन बाज़ औक़ात मांग भी लेते हैं, और कुछ लोग यानी कि जो क़ियादत होती है पाकिस्तान की, प्राइम मिनिस्टर, उसको ऑप्शन भी देते हैं कि आपको एक्सटेंशन हम देने लगे हैं, क्या आपको चाहिए या नहीं चाहिए। तो रज़ामंदी भी ज़ाहिर कर लेते हैं कुछ लोग और नहीं भी करते। बाज़ औक़ात प्राइम मिनिस्टर ख़ुद से भी एक्सटेंशन दे देते हैं। तो इस ऑप्शन को राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि ख़त्म हो जाना चाहिए। तो क्या इस पर एतराज़ात हो सकते हैं इदारों को? क्योंकि ये एक पाकिस्तान की सियासत में एक बहुत अहम तकर्री होती है, अनाउंसमेंट होती है, और ये ओहदा पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की सलामती, खुद मुख्तारी और पाकिस्तान की सियासत के लिए, पाकिस्तान की बका के लिए एक अहम जो है ना ओहदा होता है। उसके हवाले से अगर ये लोग उसको क्लोज़ करना चाहते हैं, महदूद करना चाहते हैं, तो क्या इस फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं या तफ्शीश पाई जा सकती है? लेट्स सी, देखते हैं कि इस पर जो है ना क्या रद्द अमल आता है। क्योंकि वज़ीर इंटीरियर मिनिस्टर राना सनाउल्लाह साहब वफाकी वज़ीर हैं और ये बयान एक बहुत अहम बयान है, और इससे ये भी ज़ाहिर होता है कि ये लोग भी इस चीज़ को समझते हैं कि सियासत में इंटरफेरेंस मौजूद है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। इमरान खान पर जो कातिलाना हमला हुआ है, उसके हवाले से अभी तक इंक्वायरी शुरू नहीं हो सकी। एक तो आपको सबको पता है कि वो एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं, कोई आम बंदा नहीं है, कोई आम इंसान नहीं है कि उसकी जो है ना इंक्वायरी में या उसकी तहकीकात में या किसी आम बंदे की भैंस चोरी। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि परसों मैं ख़बर पढ़ रहा था कि एक बंदे ने भैंस चोरी की, वो पकड़ा गया और उसकी जो ज़मानत है वो खारिज हो चुकी है। और हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान में जो इंसाफ का निज़ाम है वो पूरी दुनिया के 129वें नंबर पर है। वो क्यों है? देखें, इमरान खान का जो बयानिया है वो सच है। वो कहता है कि कानून में सब बराबर होने चाहिए, कानून सब के लिए जो है ना बराबर होना चाहिए, चाहे अमीर है, गरीब है, पावरफुल है, कमज़ोर है, तो कानून सब के लिए बराबर होना चाहिए। वो एक मिसाल भी देते हैं, मिसाल नहीं, हमारे लिए जो सीरत नबी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए मशअल राह है। हम उनकी ज़िंदगी को, उनकी लाइफ को, सीरत नबी पढ़कर
ہم ہدایت پا سکتے ہیں، ہمارے ملک کا نظام ٹھیک ہو سکتا ہے، ہماری اپنی لائف جو ہے نا ایک سیدھے راستے پر چل سکتی ہے۔ انہوں نے عدل و انصاف کا جو ہے نا نظام قائم کیا تھا، پہلے عدل و انصاف قائم کیا، بعد میں ریاست مدینہ میں خوشحالی آئی سب کے لیے، جہاں ایک غیر مسلم کو جو ہے نا انصاف ملتا تھا مسلمان کے مقابلے میں، وہاں شخصیت پرستی نہیں تھی کہ اگر یہ ہوتا کہ یہ مسلمان ہے ہم اس کے حق میں فیصلہ دیتے ہیں چونکہ وہ تو غیر مسلم ہے چاہے حق پر بھی ہے، ایسا بالکل بھی نہیں تھا۔ مسلمان کے مقابلے میں ہماری ریاست مدینہ میں ایک غیر مسلم کیس جیت جاتا ہے، لیکن یہاں بھینس چوری کا جو الزام ہے وہ چور، اس کی ضمانت تو خارج ہو جاتی ہے، لیکن جنہوں نے اربوں روپے ملک کے پاکستان کی عوام کے کھائے ہیں، پاکستان کی عوام کا خون نچوڑا ہے، ان کو 50 روپے کے سٹامپ پیپر پر ضمانت ملتی ہے اور وہ بیرون ملک چلے جاتے ہیں اور عیاشی والی زندگی گزارتے ہیں، پھر ان کو NRO دے کر واپس لایا جاتا ہے، ان کو ملک پر مسلط کیا جاتا ہے، پھر عوام کی تنقید بھی اٹھانی پڑتی ہے، اداروں کو جو ہے نا عوام کے سامنے اور عوام کو اداروں کے سامنے لا کھڑا کیا جاتا ہے، ملک میں انتشار کی سیاست کی جاتی ہے، ملک کی سلامتی، ملک کی ترقی، ملک کی معیشت کے ساتھ کھیلا جاتا ہے، پھر انہی لوگوں کو ملک پاکستان پر مسلط کیا جاتا ہے، پھر وہ لوٹ مار کرتے ہیں، پھر وہ کھاتے ہیں، عوام کو دباتے ہیں، جو ہائی پروفائل لوگ ہیں، جو ایلیٹ کلاس ہیں لوگ، وہ اوپر سے اوپر کی طرف جا رہے ہیں، جو بیچارے مڈل کلاس ہیں، لوور کلاس کے لوگ ہیں، وہ جو غربت کی لکیر ہے اس سے بھی، ڈیڈ لائن سے بھی نیچے جا رہے ہیں۔ تو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ بھینس چور کو ضمانت نہیں مل رہی اور جو اربوں روپے کی چوری میں ملوث ہیں ان کے لیے قانون ہی بدل دیا گیا ہے، کوئی بھی پوچھنے والا نہیں ہے، نیب ختم، FIA ختم، 45 شکیں قوانین کی جو قانون میں سے نکالی جا چکی ہیں اس میں تبدیلی کی جا چکی ہے صرف چوروں کو محفوظ کرنے کے لیے۔ یہ ہے ہمارے عدل و انصاف کا نظام، اور یہ 129ویں نمبر پر تو چند سال پہلے تھا، اب پتہ نہیں جو تازہ ترین جو رپورٹ ہوگی اس میں کیا حشر ہوگا ہمارے عدل و انصاف کا۔ تو ایک جو ایکس پرائم منسٹر ہے اس کی FIR درج نہیں ہو رہی اور نہ ہی کوئی انکوائری کمیشن جو ہے نا فعال ہوا ہے، نہ کوئی جوڈیشل کمیشن ایکٹیو ہوا ہے، تو ظاہر ہے شواہد مٹ سکتے ہیں، اثر پڑ سکتا ہے، جہاں ایویڈنس بھی نہیں ہوں گے یا اگر ہوں گے تو جن کو عدالت ایکسیپٹ بھی نہیں کرے گی، اتنا ڈیلے ہو جانے کے باوجود ایک ایکس پرائم منسٹر کی انکوائری شروع نہیں ہو رہی، تو عام آدمی کا کیا ہوگا؟ پھر ظاہر ہے جو بھینس چوری کرے گا اس کی ضمانت خارج ہوگی، جو اربوں روپے کی چوری کرے گا یا قتل عام کرائے گا یا اس طرح کے قاتلانہ حملے کرائے گا اس کے خلاف انکوائری ہی شروع نہیں ہوگی۔ جس پر عمران خان صاحب کو شک ہے ان کے نام بھی درج نہیں کیے جا رہے۔ فرسٹ انویسٹیگیشن رپورٹ جو ہوتی ہے اس میں انکوائری ہوگی، جو بے قصور ہوگا وہ بری ہوگا، جو قصوروار ہوگا اس میں ملوث ہوگا، اس پر مقدمہ ہوگا۔ تو اس پر عام جو انسان ہیں، عام جو شہری ہیں پاکستان کے، ان کو تحفظات تو ہیں پاکستان کے جو عدل و انصاف کا جو ہے نا نظام ہے۔ تو ہماری عدالتوں سے ریکویسٹ ہے کہ پاکستان اب بھی وقت ہے پاکستان کو ٹھیک کریں، پاکستان کے نظام کو، رول آف لا کو قائم کریں، قانون سب کے لیے برابر ہو۔ یہ نہیں ہے کہ ایک طرف پاکستان کی معیشت کا بیڑا غرق ہو رہا ہے، دوسری طرف ان کی عیاشیاں ہی ختم نہیں ہو رہی، کسی کی نازیبا ویڈیوز آ رہی ہیں، کسی کے کیسز ختم ہو رہے ہیں، کسی کی عیاشیاں یہ ہیں کہ بیرون ملک جو دورے ہیں، ٹورز ہیں، وہ ہی ختم نہیں ہو رہے، چھوٹی سی چھوٹی مشاورت کے لیے بیرون ملک چلے جاتے ہیں۔ ہماری اہم اناؤنسمنٹ ہے آرمی چیف کی تقرری، اس سے جو مفرور ہے، جو وانٹڈ ہے پاکستان کی عدالتوں کو، اس سے مشورہ کیا جا رہا ہے، اس سے ڈسکشن ہو رہی ہے۔ قمر زمان کائرہ صاحب کا بیان آیا کہ اس سے متعلق ہم سے بھی رائے لی جائے۔
آرمی چیف کی جو تقرری ہے اس سے بھی متعلقہ ہم سے مشورہ کیا جائے، زرداری صاحب سے، بلاول صاحب سے، اور یہ سارے کے سارے ڈاکو ہیں۔ اب آپ سوچ لیں کہ یہ ملکی مفاد کے لیے فیصلے کر سکتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں۔ ایک اور پوائنٹ تھا تیسرا کہ تحریک انصاف نے ڈائیلاگ سے متعلق اپنی شرائط سے آگاہ کر دیا ہے۔ تحریک انصاف نے حکومت اور دیگر سٹیک ہولڈر سے مذاکرات اور بات چیت کے لیے شرائط کر دیں۔ جنگ اخبار کی رپورٹ کے مطابق سابق وفاقی وزیر فواد چودھری نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر جاری ایک بحث میں حصہ لیتے ہوئے پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلی تحلیل کرنے کی تجویز پر واضح کہا کہ اگر ہم پنجاب اور KPK کی اسمبلی توڑ دیتے ہیں تو ایسا معاہدہ ہونا چاہیے کہ جس کے ذریعے الیکشن کمیشن بدلا جائے اور سندھ اسمبلی بھی تحلیل ہونی چاہیے، کیونکہ الیکشن کمیشن کے ہاتھ میں تو سب کچھ نہیں دیا جا سکتا نا۔ فواد چودھری نے مزید کہا کہ یہی ہمارا موقف ہے، اس بات پر ہی سٹیک ہولڈر سے بات چیت ہوگی۔ قبل ازیں فواد چودھری نے کہا کہ پاکستان میں بند کمروں میں فیصلے نہیں ہو سکتے۔ یہ ہے تحریک انصاف کا موقف اور شرائط ان کی جائز ہیں۔ ظاہر ہے کہ اپوزیشن، فی الحال تو وہ اپوزیشن میں ہی ہیں، تینوں صوبوں میں تحریک انصاف کی حکومت ہے، لیکن بیچاری ایک مظلوم سی بنی ہوئی ہے۔ چوتھا پوائنٹ تھا کہ کیا اس وقت پاکستان میں پارلیمانی نظام چل رہا ہے؟ اس سے متعلق لطیف کھوسہ صاحب کی ایک رپورٹ ہے، وہ میں آپ تک شیئر کر دیتا ہوں۔ پیپل پارٹی کے مرکزی رہنما لطیف کھوسہ نے کہا ہے کہ ایک بات بالکل واضح ہے کہ ملک نہیں چل رہا۔ انہوں نے ARY نیوز کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کیا جمہوریت ایسے چلتی ہے؟ پارلیمنٹ میں اس وقت بیٹھی جماعتوں سے نظام نہیں چلایا جا رہا، کورم پورا نہیں ہوتا، دونوں جانب ایک ہی جماعت کے نمائندے بیٹھے ہوئے ہیں۔ لطیف کھوسہ نے مزید کہا کہ چیف الیکشن کمشنر اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹنگ کے مسائل پر اعتراض ہے۔ چیف الیکشن کمشنر خود تو استعفیٰ دے کر جانے والا نہیں، نکالا نہیں جا سکتا۔ انہوں نے مزید کہا کہ سیاسی معاملات میں اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کا کوئی ذکر نہیں ہوتا۔ آئین کے آرٹیکل 5 میں واضح ہے کہ وفاداری صرف ریاست سے ہی ہونی چاہیے۔ یہ بات بالکل ٹھیک ہے، بات انہوں نے بالکل کلیئر کی ہے لطیف کھوسہ صاحب نے۔ دونوں طرف سے ایک ہی جماعت بیٹھی ہے، PDM۔ کسی قانون سے متعلق کسی کو کسی بھی قانون پر نہ تو اعتراض ہوگا۔ اس طرح کے جو فیصلے ہیں ملک کے مفاد کے لیے کیسے ہو سکتے ہیں؟ پھر آگے بھی آپ بیٹھے ہیں، پیچھے بھی آپ بیٹھے ہیں، اپوزیشن تو کوئی ہے نہیں جو آپ کے کسی قانون پر نقطے پر اعتراض کرے۔ تو وہ اس کو جمہوریت نہیں کہہ رہے، بلکہ پاکستان کا کوئی بھی محب وطن شہری اس کو جمہوریت تو نہیں کہے گا۔ ایک اور خبر ہے جی، پاکستان پر بجلی کے جو ریٹ ہیں، نرخ ہیں، وہ بڑھانے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ بجلی 2 روپے 18 پیسے فی یونٹ مہنگی کرنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق نیپرا میں بجلی کی قیمت میں اضافے کی درخواست پر سماعت مکمل ہو گئی۔ اضافہ رواں مالی سال کی پہلی سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کیا جائے گا۔ اس حوالے سے چیئرمین نیپرا توصیف ایچ فاروقی نے سہ ماہی ٹیرف ایڈجسٹ پر سماعت کی۔ میپکو حکام نے بتایا کہ سیلاب کے باعث میپکو کی بجلی فروخت میں کمی آئی ہے۔ میپکو کا کہنا تھا کہ بجلی کی فروخت کم ہونے سے کیپیسٹی پیمنٹس پر فرق پڑا۔ گزشتہ سہ ماہی کی نسبت فروخت 10% کم رہی۔ پاور ڈویژن حکام نے کہا ہماری کوشش ہے کہ بجلی کی قیمت میں مزید اضافہ نہ ہو۔ کوشش ہے کہ صارفین کو پرائس شاک نہ لگے۔ ہماری درخواست ہے کہ یہ اضافہ فروری اور مارچ تک لگایا جائے۔ تو عوام کو تیار رہنا چاہیے۔ یہ پہلے بھی بجلی کے نرخوں میں تقریباً 21-22 روپے سے لے کر اب ٹوٹل ٹیکسز ملا کے 55 روپے فی یونٹ تک پہنچ چکی ہے۔ تو میرا خیال ہے اب ان لوگوں کا کیڑا مر جانا چاہیے جو 18% مہنگائی پر خوش نہیں تھے، اب 55% مہنگائی پر خوش ہیں۔ جو بجلی کے 22 روپے فی یونٹ پر خوش نہیں تھے، اب 50 روپے سے اوپر یونٹ پر خوش ہیں۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی، مزید اگلے ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔